अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजाजुई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजाजुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और अल्लामा डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, आइए उस पर थोड़ी देर लब कुशाई की जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में ऐलान कर रहा है, इरशाद फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम रसूल के उसवे हसना पे अमल पैरा हो जाओ। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपना लो, मतलब उनके तौर तरीके को अपने अंदर उतार लो। उनका चलना कैसा था, उनका बात करना कैसा था, वो बड़ों से कैसे पेश आते थे, अपने से छोटों से कैसे पेश आते थे, उनका नमाज पढ़ने का तरीका क्या था, उनका रुकू करने का तरीका क्या था, जो है वाज करने के तरीके क्या थे, वो दुनिया के लोगों के सामने किस तरीके से पेश आते थे। इसी को अल्लाह ताला कह रहा है अपने बंदों से कि तुम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को, मतलब उनके तौर तरीके को अपनाओ, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो और तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत की मंजिल में भी तुम कामयाबी की मंजिल तक पहुँच सको। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अगर हम अमल करना सीख जाएं, अपना ले उनके तौर तरीके को, तो दुनिया भी हमारी बनती हुई नज़र आएगी और आखिरत भी हमारा बनते हुए नज़र आएगा। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान किए थे और मक्के के सरजमीन पर लोग ईमान ला रहे थे, उस वक्त अबू जहल को बड़ी घबराहट हुई। अबू जहल बड़ी परेशान हुआ, बड़ी घबराया। जब लोग दीन मोहम्मदी को कबूल करने लगे, मज़हब इस्लाम को कबूल करने लगे, कलमा शरीफ पढ़ कर के अपने आप को इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो अबू जहल बड़ी घबराया और उस घबराहट में जो है उसने यमन के बादशाह हबीब यमनी के पास एक पैगाम भेजा, एक ख़बर भेजा। वो ख़बर क्या थी, वो पैगाम क्या था? अबू जहल ने हबीब यमनी को पैगाम लिखा कि आप जितना जल्द हो सके मक्का के सरजमीन पर तशरीफ़ लाएं, इसलिए कि मक्का वालों पर आपके बहुत एहसान हैं, लोग आपकी बात को मानेंगे। और मैं आपको इसलिए बुला रहा हूँ कि यहाँ पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नए दीन का इजाद किए हैं, जिनके दीन की अशाअत बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और उनके दीन में लोग बड़ी तेज़ी के साथ शामिल हो रहे हैं। लिहाजा मैं ये पैगाम इसलिए भेज रहा हूँ
کہ آپ جتنا جلد ہو سکے آئیں اور مکہ کے لوگوں کو سمجھائیں، اس لیے کہ مکہ کے لوگوں کے اوپر آپ کے بہت بڑے کرم ہیں، احسان ہیں، لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ کی بات کو سن کر کے دین محمدی سے پھر جائیں گے۔ جب یہ پیغام حبیب یمنی کے پاس پہنچا، حبیب یمنی یمن سے مکہ شریف آیا، ابو جہل کے برگاہ، ابو جہل کے گھر آیا، ابو جہل کے دربار میں پہنچا۔ ابو جہل نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیانات جو تھے کہہ سنایا۔ اس کے بعد اب حبیب یمنی نے کہا کہ ابو جہل، میں نے تمہاری تمام باتوں کو سن لیا، اب ذرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں سنوں گا، سن لوں وہ کیسے ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ حضرات محترم، ابو جہل اس بات سے گھبرا تو گیا لیکن کچھ کہہ نہیں سکا۔ آخرکار حبیب یمنی جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حبیب یمنی بارگاہ رسالت میں خبر بھیجی کہ میں یمن سے آیا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب یمنی کے خبر ملنے پر حبیب یمنی ابو جہل کے گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد جو ہے حبیب یمنی سے ملاقات ہوتی ہے اور حبیب یمنی عرض کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنا ہے کہ آپ نبوت کے مدعی ہیں، آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے مکہ شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے ٹھیک سنا ہے اور صحیح سنا ہے، میں نبی ہوں اور وحی الہی میرے اوپر آتی ہے، وحی الہی میرے پاس آتی ہے، اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، میں نبی ہوں۔ حضرات محترم، اس وقت حبیب یمنی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کچھ سوال آپ سے کروں گا جسے آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس کے بعد میں سمجھوں گا کہ حقیقت میں آپ نبی ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب داں بھی ہوتا ہے، اسے غیب کی خبریں بھی ہوتی ہیں، جو سامنے ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو پیچھے ہو رہا ہے چھپ کے کر رہے ہیں لوگ وہ بھی جانتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں، دو سوالیں ہیں جس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوال بولو، تمہارا سوال کیا ہے؟ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب یمنی نے کہا کہ اس وقت چاند جو ہے آسمان کے اوپر آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسے آپ دو ٹکڑا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند جو ہے آسمان پر دو ٹکڑا ہو کر کے الگ الگ حصوں میں بٹ گیا۔ پھر اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حبیب یمنی بول، اس چاند کو اسی طرح چھوڑ دوں یا پھر جوڑ دوں؟ حبیب یمنی نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے جوڑ دیا جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے پھر اشارہ کیا تو چاند جو ہے یکساں ہو گیا، جڑ گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر کے ابو جہل بہت گھبرایا، لیکن اس کے بعد بھی اس کو عقل نہیں آئی کہ یہ جادو ہے یا معجزہ ہے، اس لیے کہ نبی کی ہر بات جو ہے ابو جہل کو جادو ہی نظر آتی تھی، اس کے پاس عقل نہیں تھی۔
اس کے بعد پھر حبیب یمنی نے کہا، حبیب یمنی سے نبی نے کہا کہ تمہارا دوسرا سوال کیا ہے، فرماؤ۔ حبیب یمنی نے کہا کہ حضور آپ خود ہی بتا دیں کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب یمنی سنو، یمن میں تمہارے پاس تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے تمہاری، جو بے دست پا ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، لنگڑی لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، وہ اپنے سے اپنا کام نہیں کر سکتی ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے۔ جا حبیب یمنی، میں نے اسے شفا کی دولت بخش دی۔ عزیزان ملتی اسلامیہ، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حبیب یمنی کا دل جو ہے، حبیب یمنی کے دل پر نبی کی بات کا اثر ہوا، اور ایسا اثر ہوا کہ حبیب یمنی جو ہے پورے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کر دیا، اے مکے کے لوگوں، اے مکے کے در و دیار سنو، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھ کر کے میں اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر رہا ہوں۔ اب اتنا بات جب ابو جہل نے سنا تو بڑی گھبرا گیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے جس کے سہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے والا تھا، وہی ایمان لایا، وہی ایمان لے آیا، اب کیا ہوگا؟ پھر جب حبیب یمنی بارگاہ رسالت سے اپنے گھر جب جانے لگا، اپنے گھر پہنچا، رات کی تہائی حصے گزر چکے تھے، دروازے پر دستک دی، وہی بے دستپا لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے آئی۔ جب دروازہ کھولی تو باپ کو دیکھ کر کے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے لگتی ہے۔ باپ بڑی تعجب ہو کر کے پوچھتا ہے، بیٹی یہ تجھے کلمہ کہاں سے ملا؟ بیٹی تو کیسے صحت یاب ہو گئی؟ بیٹی تو کیسے اچھی ہو گئی؟ بیٹی تو کیسے دیکھنے لگی؟ بیٹی تو کیسے سننے لگی؟ بیٹی تو کیسے بولنے لگی؟ جب میں یہاں سے گیا تھا تو بول بھی نہیں سکتی تھی، تم سن بھی نہیں سکتی تھی، تم دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، تم چل بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تمہارے بولنے کا وجہ کیا ہے؟ تمہارے دیکھنے کا کارن کیا ہے؟ عزیزان ملتی اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بیٹی باپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھتی ہے، باپ یہ سب سوال کرنے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بیٹی عرض کرتی ہے، ابو جان گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ متعجب نہ ہوئیے، آپ تعجب میں نہ پڑیے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک رات میں سو رہی تھی لیکن دل بیدار تھا، قسمت میرا جاگ اٹھا تھا، کوئی چاند سا چہرہ والا، سیاہ زلف والا میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد جو ہے مجھے کلمہ شریف پڑھانے لگا اور کہا کہ بیٹی میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا رہا ہوں، میں اسے مکے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ کے میرا مسلمان بن جا۔ اے باپ، جیسے ہی میں نے اس کے کلمے کو پڑھا، اور جیسے ہی اس کے کلمے کو میں نے پڑھتے کے وقت جو ہے میرے جسم میں طاقت آ گئی، میرا جسم خوشنما ہو گیا، میرے آنکھوں میں روشنی آ گئی، میرے کان میں سننے کی سماعت پیدا ہو گئی، میرے زبان میں بولنے کی طاقت پیدا ہو گئی، اور میں صحت یاب ہو گئی، مجھے جو ہے ہمیں کھوئی ہوئی زندگی واپس مل گئی۔ اے ابا جان، اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد مجھے جو ہے میرے اندر اتنی سب طاقت ہی آئی ہے، اور میں صحت یاب بھی ہو گیا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ باپ نے کہا کہ بیٹی تو سچ کہتی ہے، میں نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے باپ اور بیٹی جو ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق بن گئے، اور ہر سال جو ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ یہ ہے عشق محبت، یہ ہے عشق محبت، یہ ہے رسول کی محبت۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، تمہاری زندگی یہاں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، عقل میدان محشر میں بھی تو کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہوئے نظر آئے گا۔ خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے،
باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔